बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाहराह दस्तूर में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूँ जावेद इकबाल। हुकूमत कहती है कि उसने हर तरह से जो वफाकी बजट 2026-2027 है वो मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की है, और ज़ाहिर है वो जो मुख्तलिफ अशारिये जिनका जिक्र बजट के अंदर भी किया गया, दोबारा भी उस पर बात होती रही, मैक्रो जो अशारिये हैं वो बेहतर हैं। बाकी जो मईशत है वो बहरहाल मजमूई तौर पर एक दुरुस्त सिमत में जा रही है। मसाइल इस वक्त मईशत को दरपेश हैं, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के अंदर हुकूमत का ये कहना है कि जितना मुमकिन हो सकता था उन्होंने गुंजाइश पैदा की है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब इस बजट के हवाले से फिर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग भी दी, और उस ऑनलाइन ब्रीफिंग में इन वज़रा का कहना था कि ये एक ऐसा बजट देने की कोशिश की गई है कि मुखालिफिन भी अब इस बात पर मुतमईन नज़र आते हैं और वो इस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ अताउल्लाह तारड़ का ये भी कहना था कि महंगाई में कमी आई है, क्योंकि जब उन्होंने इख्तिदार संभाला था तो उस वक्त 38% महंगाई थी। उसके बाद वो महंगाई को बहुत कम तरीन सतह पर लाए हैं, और इसके साथ साथ जो मुल्क है वो भी माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि ये जो बजट है इसमें सनतकारों के लिए, बरामद कुनिंदगान जिनको हम एक्सपोर्टर्स कहते हैं, उनके लिए रिलीफ है, ख़वातीन के लिए रिलीफ है, नौजवानों के लिए रिलीफ है। लेकिन जाहिर है कि अवाम जब अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवानों तक पहुंचाती है तो उनकी तवक्कुआत होती हैं कि वो बजट ऐसा लाएं या हुकूमत पॉलिसीज़ ऐसी अपनाए जो कि उनके लिए रिलीफ का बायस बने। अगरचे कि हमने देखा है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस वजह से मईशत को चैलेंजेस दरपेश हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मुसलसल इजाफ़ा हुआ है उसकी वजह से भी अवाम परेशान हुए हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ गुंजाइश बनती है हुकूमत फ़ौरी तौर पर वहाँ पे रिलीफ देती है, और हुकूमत को देना भी चाहिए, क्योंकि यही अवाम की तवक्कुआत होती हैं। अब चूँकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और हम एक बड़े मुआहिदे की जानिब बढ़ रहे हैं, एक तारीख़ी मुआहिदे की जानिब बढ़ रहे हैं, तो फिर इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि अवाम की तवक्कुआत भी फिर अपनी हुकूमत से बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि उनके रिलीफ़ के लिए जो है मुमकिन किया जाए, जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाए। ये जो बजट है इसमें हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया है, अवाम की क्या तवक्कुआत थी, और फिर पाकिस्तान की मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो आने वाले कुछ अरसे में किस नहज पे होगी, क्योंकि जो सिफारती कामयाबियां हमें हासिल हो रही हैं वो अब उसका वक्त आ गया है कि वो उसको माशी कामयाबियों के अंदर भी उसको तब्दील किया जाए और उसको ट्रांसलेट किया जाए। प्रोग्राम के पहले मरहले में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगी नाजिया मुस्तफ़ा तज्ज़ियाकार, अकमल शहजाद गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, ताहिर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, बाबर गोरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और माहिर माशियात डॉक्टर खालिद वलीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आप फरमाइएगा कि बहसियत मजमूई अगर हम आपसे एक आम राय लेना चाहें बजट के हवाले से, आप क्या कहिएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अगर आप आम राय लेना चाह रहे हैं तो दो दो तरह की राय है। एक आपकी जो जनरल पब्लिक की एक ओपिनियन है, और एक आपका जो थोड़ा सा मैशेतान का एक्सपीरियंस है या पर्सपेक्टिव है, वो है। तो अगर आप जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो चूंकि यूएस ईरान वार की वजह से एनर्जी प्राइस बड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप पेट्रोल प्राइस देखें, डीजल प्राइस देखें, एलपीजी की प्राइस देखें, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस देखें, तो ये चार जो फ्यूल हैं ये आपकी पूरी इकोनॉमी को कवर करते हैं। डीजल आपका एग्रीकल्चर फ्यूल है, आपका पेट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल है, एलपीजी आपके घर में यूज होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी यूज करते हैं। तो एक बड़ा मुश्किल टाइम पे जो है वो बजट पेश करने का मौका मिला है गवर्नमेंट को। और दूसरी साइड पे जो इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि एक साइड पे आपका आईएमएफ का प्रोग्राम है, उसकी कंडीशनैलिटीज हैं, एक साइड पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। उस इस टाइम पे बजट प्रेजेंट करना हुकूमत के लिए बड़ा आसान था कि वो पॉलिटिकल डिस्क्रेशन या सियासी जो आपका कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको बिल्ड करने के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म रिलीफ दे देती। लेकिन उससे होना ये था कि आपका जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन पिछले 4-5 सालों में बरकरार रखा गया आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर,
وہ سیکریفائز ہو جاتا. تو یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ آپ کچھ شارٹ ٹرم ریلیف دے رہے ہیں, ذہن میں رکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا جو پلان ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ رہے ہیں, اس پہ قائم رہے ہیں. تو یہ شاید آگے جا کے ثمرات دیکھنے کو ملیں گے. ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ خوش آئند ہے وہ یہ کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس پہ اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں کیا گیا, دو کہ اس میں اضافہ کیا گیا, لیکن چونکہ اس سال آپ نے ٹارگٹ کو ایکسیڈ کیا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں, تو جیسے جیسے پیٹرولیم پرائسز نیچے آتی جائیں گی عالمی منڈی میں, جو کہ آج ہم نے دیکھا کہ $80 پر بیرل سے نیچے آ گئی. جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس ٹائم پہ یہ $60 سے $65 کے درمیان تھی. تو اگر یہ اس لیول پہ آ جاتی ہیں تو ایک خاطر خواہ ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا. اور پھر اس ٹائم پہ اگر آپ اس بجٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بجٹ ایک بڑا اچھا پرو پیپل بجٹ لگے گا, پرو گروتھ بجٹ لگے گا. لیکن اگر آپ اس کو آج کے ٹائم پہ کمپیئر کرتے ہیں یا کچھ ایک ہفتہ پہلے کے ٹائم پہ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید پرو پیپل بجٹ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے پیٹرولیم پرائسز نیچے آتی جائیں گی, انرجی پرائسز نیچے آتی جائیں گی تو ایک ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور چیز جو بڑی خوش آئند ہے اس چیز میں دیکھنے کے لیے کہ سبھی جو آپ کے پرسپیکٹو ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا اس بجٹ کے اندر, خاص طور پہ یوتھ کو, اور آپ کا جو سیکٹر ہے, آپ کا کلائمیٹ کا سیکٹر ہے, اس کو بھی اس میں ٹیگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خواہ وہ IMF پروگرام کے اندر ہی کی گئی ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی جو ولنریبلٹیز ہیں اس کی وجہ سے معیشت کا نقصان ہوتا ہے, تو وہ چیز بڑی خوش آئند ہے. اور ایک چیز جو مجھے بڑی پسند آئی وہ یہ کہ جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ سولر پہ ٹیکس لگے گا وہ نہیں لگا اور EVs کو کچھ ریلیف ملا. تو اگر پاکستان سولرائزیشن کی طرف جاتا ہے اور انسینٹیوائزیشن کرتا ہے اور ساتھ میں الیکٹرک وہیکلز کو انسینٹیوائز کرتا ہے تو شاید آگے کچھ سالوں میں پاکستان کا جو امپورٹڈ فاسل فیول یا امپورٹڈ پیٹرول ہے اس پہ انحصار کم ہو جائے گا اور آپ کی الیکٹریسٹی بھی سستی ہو جائے گی اور آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے وہ بھی سستا ہو جائے گا. تو اگر اس کو میڈیم جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. آپ ڈاکٹر صاحب آپ شاید میوٹ کر گئے ہیں, آپ آواز آپ کی میوٹ ہو گئی. آپ کی آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ جی آپ کی آواز ہے. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جی کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر بھی کیا اور خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ چونکہ جب آپ IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو پھر کچھ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں, شرائط ہوتی ہیں, کچھ توقعات تھیں, خدشات تھے لوگوں کے کہ شاید بہت زیادہ سخت یہ بجٹ آئے گا. لیکن آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بہت سی چیزوں پہ جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, EVs کا کیا, سولر کا کیا, حکومت نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور وہ نیگوشیشن کے نتیجے میں وہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب رہے. جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں IMF اب آپ کی ایک سائڈ پہ آپ کے اکانومسٹ ہیں, دوسری سائڈ پہ IMF کے اکانومسٹ ہیں, تو اگر آپ ان کو نیگوشیٹ کر کے ٹیبل پہ رضامند کر لیتے ہیں تو ون ون سچویشن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ صرف اور صرف ریلیف مانگتے ہیں تو پھر وہ شاید جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز کو ذہن میں لاتے ہیں. ابھی دیکھیں سولر پینلز کی جیسے بات ہوئی, اس سے پہلے IMF کا ایک بڑا پوائنٹ تھا کہ سولر پینلز پہ جو GST ہے وہ یونیفارم ہونا چاہیے, باقی سیکٹرز کی طرح 18% ہونا چاہیے. لیکن حکومت نے نیگوشیٹ کیا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے ایڈوکیٹ کیا کہ چونکہ سولرائزیشن لوگوں کو ہیج پرووائڈ کر رہا ہے US ایران وار میں, اور اسی طریقے سے الیکٹرک وہیکلز ہیں وہ آپ کے جو امپورٹڈ فیول ہے اس کو کم کرتی ہیں, اور جیسے امپورٹڈ فیول کم ہوتا ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی معیشت میں جو ہے وہ ایک جان آتی ہے. تو یہ چیز جب IMF کو سمجھ آ گئی تو وہ چیز اس پہ رضامند ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ نہ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اکنامک گراؤنڈز پہ, اکنامک پرنسپلز پہ کرتے ہیں تو بالکل ریلیف ملتا ہے IMF کے ایوان میں بھی. اور لیکن اگر آپ کا اکنامک رول جو ہے وہ اوور سائڈ ہو جاتا ہے ود پولیٹیکل ڈسکریشن اور آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے کر کے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں, وہ شاید شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک رہتے ہیں لیکن جب میڈیم ٹو لانگ ٹرم سیکریفائس ہوتا ہے تو اس سے آپ کا جو IMF پروگرام ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس پہ پھر IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ مزید سخت ہو جاتی ہیں. تو فار میڈیم ٹو لانگ ٹرم مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ایک تو پرو گروتھ ہوگا اور پرو پیپل ہوگا, لیکن ساتھ میں کنڈیشنلٹی یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں حالات جو ہیں وہ کیسے رہتے ہیں. اگر تو پیٹرولیم پرائسز واپس نیچے آتی ہیں تو یہ بجٹ جو ہے وہ ایک انسینٹیو والا بجٹ ہے. ٹھیک ہے, اہم بات کی. ایک اور اہم آخری نقطہ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو
کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ہمارا وہ خسارے سے سرپلس میں آ گیا ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو مئی کے جو فگرز ہیں مئی 2026 کے 45 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے, جبکہ اپریل میں دیکھیں یعنی پچھلا مہینہ ہم دیکھیں 2026 کا تو یہ 27 کروڑ 60 لاکھ خسارے کا تھا. یہ بھی ایک آپ ڈسپلن ظاہر کرتا ہے. ایک تو ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا, تو ظاہر ہے اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پیسے اچھے بھیجے اور اعتماد کیا انہوں نے, لیکن بہرحال ایک مالیاتی ضبط بھی ہم نے قائم رکھا ہے. یہ ثابت کر رہا ہے. جی بالکل, ہم نے جو اکنامک رول ہے اس کو فالو کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس حالات میں بھی جیسے یو ایس ایران وار ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس شو کیا ہے. ایک چیز تھوڑی سی کوشنری اپروچ پاکستان کو لینی ہوگی, اور ایک خوشائن چیز بھی ہے کہ پروجیکشنز یہ تھی کہ یو ایس ایران وار کی وجہ سے چونکہ مڈل ایسٹرن اکانومیز شاید ان کا جو حجم ہے وہ کم ہو رہا ہوگا, ان کی گروتھ کم ہو رہی ہوگی, تو آپ کے جو ترسیلات زر ہیں اس کی رفتار میں کمی آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور اگر آپ اس کو عید الاضحیٰ کے ساتھ ملائیں تو عید پہ بھی ترسیلات زر جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اب پاکستان کو اس کو تھوڑا سا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں تھوڑا اسٹریٹجکلی پلان کرنا ہوگا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں وہ کوئی فزیکل گڈ نہیں ہے, وہ آپ کا مین پاور ہے. اب اس مین پاور کو دنیا کی بدلتی جو حالات ہیں, دنیا کی جو بدلتی سکلز ہیں اس کے ساتھ ٹرین کر کے باہر بھیجنا چاہیے. خاص طور پہ آپ کا اے آئی, آئی ٹی اور آپ کے جو نان ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں, تب جا کے پاکستان اپنے جو ریمیٹنسز ہیں ان کا فلو جو ہے وہ سسٹین کر پائے گا. وگرنہ اگر یہ مینیل جابس پہ ہم رہے اور خاص طور پہ فوکس مڈل ایسٹرن اکانومیز پہ رہا تو کوئی ایک ایکسٹرنل شاک یا جس طرح کی ابھی سچویشن ہم نے دیکھی کانفلکٹ کی وہ آپ کے ریمیٹنسز پہ برا اثر ڈالے گی. اور اگر ریمیٹنسز کم ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کا ایک ریلی ہے آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی, یہ اگین ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا, جو کہ آپ کی میکرو اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ولید صاحب, آپ کا اس گفتگو میں شامل رہے. نازیہ, جو اہم بات کی, ایک تو روزگار کے حوالے سے بات کی, ایک تو خلیجی ممالک میں اب ظاہر ہے ایک اس جنگ کے بعد جنگ ہوئی, معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد ایک نیا سیکیورٹی سٹرکچر بھی بننا ہے, اور ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ بہت سی نئی اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں گی. ہمارے ہاں ایک زمانے تک ہم وہاں پہ ہماری سکلز انسکل لوگ جاتے رہے, وہاں پہ کام کرتے رہے, لیکن ایک عرصے سے اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ سکل لوگوں کو آنا چاہیے, تو سکل بیسڈ یعنی ہنر سکھائیں, اور وہی ہنر مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے بھی نہ صرف خلیج میں بلکہ پوری دنیا میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ نے درست کہا. اسی طرح سے یہ, اور اس میں ہمیں حکومت جو ہماری وفاق کی حکومت ہے پرائم منسٹر کی جانب سے ہمیں اپنی یوتھ کے لیے اس طرح کے پروگرامز ہمیں نظر آتے ہیں جس میں نوجوانوں کو اسکل سکھائے جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں, اے آئی کی بات کریں, ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں, ایسی اسکل جس پہ نہ صرف وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے اچھا روزگار کما سکتے ہیں, یعنی کہ جو یہاں پہ بیٹھا ایک نوجوان ہے وہ باہر کے ملک کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنا روزگار کما سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ایسے اسکلس ہیں یعنی کہ اگر وہ سیکھ کے جائیں, جس میں ہمارے ڈرائیورس آ جاتے ہیں, الیکٹریشینس آ جاتے ہیں, ویلڈرز آ جاتے ہیں, یہ سارے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے, جسٹ باہر خلیجی ممالک میں جاتے تھے اور وہاں جا کے پھر وہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے, اور وہاں پر بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اگر یہی نوجوان, یہی ہماری یوتھ اگر پاکستان میں یہ ہنر سیکھ کے ان خلیجی ممالک میں جاتے, نہ صرف خلیجی ممالک میں بلکہ یورپین کے کچھ ممالک ہیں جس میں اٹلی اور جرمنی کا میں ضرور مینشن کروں کہ حکومت کی یہ بھی پریفرنس رہی ہے کہ ان کی جو گورنمنٹس کے ساتھ مل کے ہم کچھ ایسے ایم او یوز ہم نے کی ہیں کہ یہاں کی جو اسکلڈ لیبر ہے وہاں پہ جائے گی, اور نہ صرف وہ وہاں کے لیے یوزفل ہوگی بلکہ جب ریمیٹنسیز آئیں گے اوبیسلی پاکستان کی اکانومی میں بھی اپنا وہ کردار ادا کریں گے. تو جو آپ نے بات کی کہ اسکلڈ لیبر کی کتنی امپورٹنس ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. صرف میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایسی ڈگریز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جس کا صرف ایک نام ہو کہ آپ نے یہ ڈگری کر لی اور بعد میں آپ پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی بوجھ بنے, پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بھی بنے, یہاں پہ جابس اس طرح سے اگر آپ کو نہیں ملے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیسک جو گریجویشن ہے وہ ضرور کریں, اس کے بعد ایسے اسکل سیکھیں جو کہ آپ پاکستان سمیت باہر کے ممالک میں بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. گمان صاحب, ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر تو اتنی نوکریاں بھی نہیں دے سکتی, اور آپ کو جو اصل جو کردار ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انکریج کریں, وہاں پہ آپ گنجائشیں پیدا کریں. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اسکل لیبر ہونی چاہیے, ایک عرصے تک ہمارے لوگ جاتے رہے ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے, یعنی گلف کے ممالک سے ہمارے زر مبادلہ کا جو 60% تقریباً ہے وہ گلف کے ممالک سے آتا رہا ہے. بالکل جاوید صاحب, آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں ایک نان سکل جو ورکر ہے وہ جتنا بھی آپ فرض کر لیں کہ وہ ایک 50,000 ریال یا 50,000 روپیہ کماتا ہے,
تو وہاں سکلڈ لیبر جو ہے یا سکلڈ ایک ورکر جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کماتا ہے. اور ایک ہمیں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح کوریا ہے, جاپان ہے اور اسی طرح چائنا ہے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 50-60 سال پہلے اس ملک کی کیا صورتحال تھی اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کو سکلڈ کیا, اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو گورنمنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو کس طرح گرو کیا, اور اس وقت وہ دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ لیول پہ ہیں پروڈکشن کے اعتبار سے. پاکستان کی جس طرح آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی یا اوورسیز پاکستانی کی, وہ بے شک آج بھی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہماری سکلڈ ورکرز اور لیبر نہیں ہوگی وہ باہر بھی ہم اس کا بہتر استعمال نہیں کر پائیں گے اپنی صلاحیتوں کا, اور اندرون ملک بھی. ایون آپ یہاں ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مکان بنائیں, آپ ایک باربر کے پاس جائیں یا آپ ایک مکینک کے پاس جائیں, تو آپ کو یہ ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو سکلڈ ورکر نہیں ملتا, اور اگر آپ کسی پہ اعتماد کر کے کام کرواتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خرابی یا اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. گو کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک زمانے میں ٹیکنیکل ادارے بہت سے قائم کیے تھے, اور آج بھی جیسے مجھے اتفاق ہوا ایک یونیورسٹی کا جو کہ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں, تو وہ ان کا سارا یہ زور ہی اس بات پہ ہے کہ اے آئی ٹولز پہ اور جو ٹول مشین ہے کہ ان کو اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اس طرح سکلڈ کیا جائے کہ وہ بیرون ملک اور اندرون ملک دونوں جگہوں پہ وہ ایک ہمارے لیے سرمایہ ثابت ہو سکے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جس طریقے کے ساتھ خاص طور پہ ابھی جو حالیہ یوکرین اور رشیا کی وار ہے, یا ایران اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان, اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پچھلے سال مئی میں ایک پاکستان نے اسے مارکہ حق کا نام دیا اور انڈیا نے اسے سندور آپریشن سندور کا نام دیا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جنگ کے ڈائنامکس بھی جو ہے وہ بدل گئے ہیں. اس میں ڈرون ٹیکنالوجی کا اور جو آپ کی سائبر ٹیکنالوجی ہے اس کا بہت بڑا رول سامنے آیا ہے. پاکستان الحمدللہ اس میں بھی بہت بہتر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ میسج تک ہمارے سب لوگ جو ہیں, آج کوئی ایسا فرد جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک یوزفل سٹیزن نہیں بن سکتا جب تک اسے اپنے ذاتی لیول پہ پرسنل لیول پہ اس سے کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہ آتا ہو یا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزوں کو مینج کرنا نہ آتا ہو. تو اگر یہ ہماری سکلڈ لیبر بھی ہو جائے, جو ہمارے ورکرز ہیں وہ سکلڈ ہو جائیں, تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ طاہر فاروق صاحب ایک زمانے تک تو ہم دیکھتے رہے کہ آپ نے دیکھا اپنے زمانے طالب علمی میں بھی کہ ٹیکنیکل کالجز بڑے ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ بڑے ایڈمیشنز بھی ہوتے تھے, وہاں سے گریجویٹ بھی ہوتے تھے طلباء و طالبات. لیکن اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ جیسے نازیہ نے شروع میں بتایا ہمیں کہ ایسی ڈگریز کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ جن کا ہمیں پھر بعد میں جا کے ہمارے مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ٹیپٹا مختلف جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس پہ توجہ دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ باہر سے یعنی یورپ سے, خلیجی ممالک سے ہمیں یہ کہا گیا کہ سکل لوگوں کو بھیجیں, توجہ اس پہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں جاوید بھائی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹیکنیکل کالجز کا سکولز کا ایک جال بچھایا گیا تھا پورے ملک میں, لیکن انفارچونیٹلی بات میں یہ ڈیویٹ کر گئے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم دوسری طرف چلے گئے. اگر آپ دیکھیں نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی جو بالکل تباہ حال ہو چکا تھا, اس نے اپنے ملک کو, اپنی نوجوان نسل کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے لیس کیا اس سے, اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی. کسی بھی ملک معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے نا ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک لازمی ہے, نہ صرف ایک ملک کے لیے بلکہ اپنے فرد کے لیے. اب آپ دیکھ لیں جو روایتی بی اے پاس یا اس قسم کے کر کے آتے ہیں, اس کی بجائے اگر کسی کے بعد ٹیکنیکل کالج کی ڈگری ہو تو وہ کتنا کارآمد ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو سی ہماری وفاقی حکومت اس طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے, اور یہ توجہ بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی, لیکن چلیں بہرحال دیر آئے درست آئے. لیکن اب ایک واضح پالیسی نظر آ رہی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں کاٹیج انڈسٹری کا, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی تو یہی طلباء, یہی شہری جو ہیں ایک کارآمد شہری بن جائیں گے. اور
ایوری ہینڈ ول بی اے یوزفل ہینڈ. تو اس لیے جون سا ہمیں اور باقی چیزوں کو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ سیاست کو سیاست کی جگہ پہ رہنا چاہیے. یہ ہیں قومی مسائل, یہ ہیں قومی ترجیحات جس کے اوپر تمام صوبوں کو یکجا ہو کے اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان یہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر خصوصی توجہ دے رہے ہیں, یقیناً اس کے بڑے مثبت نتائج برآمد یعنی ہوں گے. اسکل لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کے پاس روزگار کی کمی نہیں ہوتی, یعنی وہ تصور ہی نہیں کر. آپ سینیٹری ورکر کو دیکھیں, الیکٹریشین کو دیکھیں, اس طرح جو دیگر سکلز ہیں وہ اپنے ملک کے اندر بھی بہت اچھا روزگار ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. آمدن بہت زیادہ ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. بابر, ظاہر ہے یہ تو خیر ایک شعبہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے شعبے ہیں. ایکسپورٹس ہیں, بہت ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے, اس میں بھی حکومت کو ظاہر حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے سستی بجلی دینا انڈسٹری کو تاکہ ایکسپورٹ بڑھیں. ڈالر کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے, ڈالرز آپ کے پاس آئیں. اور یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نکل کر سرپلس میں آیا ہے, یہ اسی طرح کے ڈسپلنز اگر آپ قائم رکھیں گے اور ظاہر ہے انڈسٹریل فرینڈلی انوائرمنٹ آپ بنائیں گے, ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں گی, آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا. ترجیحات میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. بالکل, اگر کسی بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہو تو اس کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں, کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹس کریں گے اپنی گوڈس تو آپ کا جو جتنا بھی آپ کا ایکسچینج ہے, مطلب ڈالرز میں ہے, یورو میں ہے یا کسی اور کرنسی میں ہے, وہ پاکستان میں آئے گا. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے, جس طرح ڈالر ہے اس وقت, تو آپ پاکستان کی جو زر مبادلہ ہے وہ ڈالر میں بڑھیں گے, تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا. اور ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے حکومت نے اس دفعہ بہت اچھا اعلان کیا ہے. اور اگر آپ پاکستان کے ایکسپورٹرز کی بات کریں تو پاکستان میں مختلف قسم کی پروڈکٹس ہیں. جس طرح ابھی فٹ بال ہے, فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو پاکستان میں فٹ بال جو ہے وہ سیالکوٹ میں انڈسٹری ہے, وہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ تمام کے تمام جو ان کی کمپنیز ہیں وہاں آئی ہیں, یہاں پہ اسٹے کر رہی ہیں, یہیں سے بن کے جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ فٹ بال تو ہمارا استعمال ہو رہا ہے, لیکن ان کے جتنی بھی پیسے ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی میں آ رہے ہیں, پاکستان کے بینکس میں آ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی ہمارے پاس ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یورپ میں, امریکہ میں, اسی طرح دوسرے ممالک میں, تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. سرجیکل گوڈز جو ہیں وہ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اس پہ بھی اس دفعہ حکومت نے بڑا کام کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی پچھلی دفعہ ٹیکس تھا اس میں بھی کمی کی گئی ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے اس وقت ایکسپورٹس پہ زیادہ توجہ دینا چاہ رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں بھی بہت بڑا کمپٹیشن ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ بجلی کی پرائسز ہیں, گیس کی پرائسز ہیں, تو ان کا بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو حکومت اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ورکنگ کر رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2022 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹرز کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. حکومت نے بہت سے آپ نے دیکھا انڈسٹریل زون بھی, اکنامک زونز بھی بنائے ہیں, یہاں پہ جو بجلی کے پرائسز ہیں اور اس طرح گیس کی جو پرائسز ہیں وہ کمپیریٹیولی کم اس لیے رکھی گئی ہیں کہ یہ ایکسپورٹرز ہیں اور انہوں نے پروڈکٹ بنانی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے, اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, کوالٹی بھی چیک ہونی ہے, کوانٹٹی بھی چیک ہونی ہے. اسی طرح ISO جو سرٹیفائڈ تمام چیزیں جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ وہ دیکھے جاتے ہیں. تو اس لیے حکومت اس وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے اس کے اوپر دے رہی ہے. اگر آج آپ بجٹ کی بات کریں تو اس وقت جو بجٹ آیا ہے وہ بہت اچھا ریلیف والا بجٹ ہے, اور اس کی ایک دو بنیادی وجوہات ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں, ان کا معیشت میں کیا کردار ہوگا. دیکھیں جو ایکسپورٹرز ہیں اس وقت اگر ہم ان کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں, ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں پاکستان میں بھی, اور جو وہ جس میں ممالک میں لے کر جا رہے ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ہیں, اسی طرح جو ایکسپورٹر جو ہے کسٹم والے ہیں, اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جو ہے بحریہ ہے, یہ تمام چیزیں اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں, تو ایک تو وہ اپنی جو اس وقت ہماری ایکسپورٹس ہیں ان سے دگنی ہو سکتی ہیں. اگر ہماری ایکسپورٹس کو دگنا کرنا ہے تو پھر اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں کہ جس طرح انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو اگر آپ نے دیکھیں تو اس وقت کم کیے گئے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ اگر ہم کام نہ کرتے تو ایک جو چائنا جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, جی ہاں, چائنا جو ہے اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 35 ارب ڈالر تک جا سکتی ہیں, لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ ایک توجہ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم ایک ایسے کانٹیکس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 3 سے 3.5 مہینے میں مشرق وسطیٰ کے اندر ایک کشیدگی کی صورتحال دیکھی.
لیکن اب ہم چلیں ایک اچھے فیز میں آ گئے ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے اندر تیاری ہو رہی ہے پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی تقریب ہونی ہے. تو بہرحال ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ ہو, جمعے کو یہ ہونا ہے, بہتر انداز میں ہو, تاکہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے آسانیاں ہیں بلکہ پورے خطے کے اور پوری دنیا کے لیے کوئی سکھ کا سانس ہو. بالکل آپ نے درست کہا کہ پوری دنیا کے لیے, پورے خطے کے لیے سکھ کا سانس ہوگا. پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں جمعرات کو, اور انشاءاللہ ہمیں امید اور دعا یہی رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو ہو جائے گا. اس کے بعد کی جو صورتحالیں ہیں, جو دونوں طرف سے جس چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ برقرار رہے. کیونکہ آج تھوڑی سی ایک صبح ایک بری سی خبر دیکھنے کو ملی تھی جب اسرائیل نے لبنان کے اوپر پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے, اٹیک کیا ہے. تو ایران کی جانب سے ہمیں اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو پرابلمز ہوں گی آگے چل کے. لیکن انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے. پاکستان ایز اے میڈیٹر اپنا رول ادا کرتا رہے گا, اور یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں پاکستان میزبانی کرے گا, وہ جو سگنیچر ہوں گے, اور ٹرمپ نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ مے بی وہ بھی اس والی جو پوری ایک ایونٹ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ویسے تو جے ڈی وینس ادھر سے جا رہے ہیں. اور باقی صورتحال یہ کہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا اس کے خطے پہ کیا امپیکٹ ہوں گے, پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں, جیسا کہ اس کی وجہ سے ہی پورا یہ خطہ جو ہے وہ مہنگائی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. وہاں پہ پاکستان نے تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے چیزوں کو مینیج کرنے کی, مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کرائسس جو ہے, انرجی کرائسس اتنا طول نہ پکڑے اور کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلٹی رہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, آج کی خبریں بھی یہی ہیں کہ جو فی لیٹر بیرل وہ جو پیٹرول کی قیمت ہے 80 سے کم ہو کے آئی تھنک 78 یا 79 تک وہ ہے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی چیزیں مزید جو پرائسز ہیں کم ہوں گی, لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر فرائیڈے کو سائن ہوتا ہے اس کے بعد آبنائے ہرمز کھل جاتی ہے اور تیل کی جو ترسیل ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اور سارے ممالک جو ہیں جن کی وہ گزرگاہیں ہیں جدھر سے وہ پیٹرول کی وہ ہوتی ہے, لیکن اس میں وقت تو جاوید صاحب ڈیفینیٹلی لگے گا. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے, اس میں امید کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا, پتہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چیزیں کب نارمل ہوں گی, کب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, وہ البتہ ایک ڈائریکشن مل گئی ہے. بالکل ایک ڈائریکشن مل گئی ہے شہزاد گھمن صاحب. اور وجوہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا, اور باوجود مشکلات کے, باوجود چیلنجز کے, لیکن دونوں فریقوں کو اس نے بٹھائے رکھا اور آپس میں انگیج رکھا. جاوید صاحب دیکھیں, یہ جو ابھی حالیہ ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے اور یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, یہ نہ صرف پاکستان, ایران, امریکہ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہ دنیا کی تاریخ میں جو ڈپلومیسی کی تاریخ ہے اس میں بھی اس معاہدے کو ایک نصاب کی حیثیت دی جائے گی اور اسے ایک نصاب کے طور پہ پڑھایا جائے گا. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, ایک پاکستانی کے طور پہ میں یہ بات نہیں کر رہا. اگر آپ اس سارے کانفلکٹ کو دیکھیں تو یہ اتنی ٹرکی سچویشن تھی کہ ایک طرف اسرائیل تھا جس کی بہت زوردار اور بھرپور قسم کی لابی امریکہ میں کام کرتی ہے, اور دنیا بھر میں ان کے اثرات ہیں, خاص طور پہ ویسٹرن ممالک پہ اور امریکہ پہ. اور جس طریقے کے ساتھ ان کی فوجی تیاری تھی, اور ایران پہ جس طریقے کے ساتھ پچھلے 50 سالوں میں پابندیاں تھیں, اور اس پورے 50 سالہ دور میں کبھی امریکی اور ایرانی آمنے سامنے بیٹھ کے انہوں نے آپس میں بات چیت نہیں کی. ایران نے جس طریقے کے ساتھ ایک پوزیشن لی ہوئی تھی اور امریکہ نے لی ہوئی تھی, اس میں پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ بڑی ایک چیلنجنگ پوزیشن تھی کہ ہمارا ابھی نیا معاہدہ ہوا تھا سعودی عربیہ سے, ایک باہمی دفاعی معاہدہ, اور ہمارے جتنے عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں, اور ہمارے جس طرح بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں ان کی کثیر تعداد ان ممالک کے اندر کام کرتی ہے. تو اس میں ٹرکی سچویشن یہ تھی کہ اگر فرض کریں اسرائیل کو دبایا جائے, اور جس طریقے کے ساتھ وہ بیہیو کر رہا ہے, جس طرح کہ ابھی نادیہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ آج صبح بھی انہوں نے اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں صدر ٹرمپ نے ان کو تھوڑا کھینچا بھی ہے کہ بھئی آپ تھوڑا بیہیو کریں. تو اس میں سچویشن یہ تھی کہ اگر جس طریقے کے ساتھ وہ ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن دکھا رہے تھے, اگر وہ اس کو تھوڑی ڈیل دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایران کو جو اسرائیل کو کرٹیل کرنا پڑے گا, اس کی ایک لمٹ میں اس کو لانا پڑے گا. اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ اگر جس طریقے کے ساتھ پیٹرو ڈالر کو کی ایک ہیجمنی قائم کی ہوئی ہے امریکہ نے,
اس کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا. اور یہ دراصل جو سمجھنے والی بات یہ ہے جاوید صاحب کہ وہ یہ تھی کہ دنیا میں ایک پاور کا شفٹ آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں پہلے ایک بڑا ملک سپر پاور تھی امریکہ، اور اب اس میں چائنا اور رشیا ایک سپر پاور کے طور پہ وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. اور یہ ان کے منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں گلوبلی انڈرسٹینڈیبل ایک جو ہے ایڈوانسمنٹ تھی. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان نے جس طریقے کے ساتھ تدبر، حکمت اور معاملہ فہمی کے ساتھ ڈپلومیسی کا یہ کردار نبھایا ہے، یہ ہر حوالے سے ایک یادگار اور ایک تاریخ ساز کردار ہے جس کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور طاہر فاروق صاحب، جو گھومند صاحب جن پاورز کا ذکر کر رہے تھے، امریکہ، چین اور روس، یعنی پوری دنیا میں اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ ان تینوں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے تعلقات بھی قائم ہیں، اور بہت رسپیکٹ کے تعلقات قائم ہیں. اور پھر جو کچھ ہم نے مئی 2025 میں کیا بھارت کے ساتھ، اس کے بعد ہماری جو دفاعی پوزیشن تھی، دفاعی پروفائل بھی بڑھا، اور اس کے بعد ہمارا سفارتی پروفائل بھی بڑھا. تو یہ ساری جو ہے یہ اسی کی مرہون منت ہے کہ آج ہم دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل. پاکستان کا کردار تو مسلمہ اور ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان نے جیسے ان ساری دنیا میں بیلنس رکھا ہے ان تینوں پاورز کے درمیان، پھر ایران اور امریکہ کے درمیان اور اسرائیل تو خیر کیا، لیکن امریکہ کے درمیان جس طرح بیلنس رکھا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اس کی قیادت اس وقت اسٹیٹسمین شپ پہ قائم ہے. وہ ان کی اسٹیٹسمین شپ ظاہر ہوتی ہے عاصم منیر صاحب کی بھی، فیلڈ مارشل کی، اور پرائم منسٹر کی بھی، اور ان کی دیگر ٹیم کی. اور آپ دیکھیں کہ ایران بھی اگر ہمارے اوپر اعتبار کر رہا ہے، امریکہ ہماری بات سن رہا ہے، اور امریکی صدر تو بار بار رطب اللسان ہے کہ گریٹ پرائم منسٹر اور گریٹ چیف آف آرمی اسٹاف. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی پالیسیز نہ صرف کامیاب ہیں بلکہ ان کو قبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور ریاست پاکستان کے اوپر پوری دنیا تقریباً اعتبار کر رہی ہے. اور پوری دنیا سے مراد یہ جو آپ نے جن سپر پاورز کا نام لیا ہے یہی پوری دنیا ہے. ایک تو دو کی تو ملٹری پاور ہے، اور ایک چائنا جو ہے وہ اکنامک پاور بھی ہے اور ملٹری پاور بھی ہے. تو اگر ان 3-4 ممالک کا اعتماد پاکستان کے اوپر ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر بھی اعتماد ہے، پاکستان کی قوم کے اوپر بھی اعتماد ہے، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اگر صحیح طریقے سے مینج کیا جائے، آگے فیوچر میں اقدامات کیے جائیں اور اس سچویشن سے ہماری حکومت فائدہ اٹھائے، کیش کرائے اس سچویشن کو، تو پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے. اور ہمیشہ پاکستان کے اس کردار کو یاد رکھا جائے گا، اور مورخ ہمیشہ اسے سنہرے حروف میں لکھے گا. ہاں جی بالکل. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جنگ کون روکے گا، کیونکہ یہ جنگ تو ظاہر ہے ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، جس طرح کی صورتحال تھی. بالکل ایک بڑی خوفناک صورتحال یہ اختیار کر گئی تھی. بابر پاکستان نے نہ صرف اس جنگ کو روکا ہے بلکہ وہ جو اسرائیل کے جو ماڈلز تھے، جو اسرائیل کے جو خواب تھے، ان کو بھی توڑا ہے. کیونکہ وہ تو مسلم ممالک کو بھی آپس میں وہ ظاہر اختلافات کا شکار کر کے اور آپس میں جنگ کی ایک صورتحال میں دھکیلنا چاہتے تھے. لیکن اس دوران پاکستان نے خلیجی ممالک کو بھی کنونس کیا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوں. بالکل جاوید صاحب، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی اس سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ آپ دنیا جو ہے اس کو نہ صرف سراہ رہی ہے بلکہ کہہ رہی ہے کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ نہ ہوتی تو یہ جنگ کبھی بھی نہ رکتی. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح جنگ کو رکوایا گیا ہے دونوں لیڈرشپ سے، آپ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ تھا اور ایک طرف ایران تھا، اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ابدی دشمن تھے اور ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پاکستان نے کہا کہ ہم نیگوشیشن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ماڈریٹ بنے، پھر ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے نہ صرف ایڈوائز کیا دونوں ممالک کو، دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو، اور ان کو حقائق بتائے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، امریکن کو کیا نقصان ہوگا، گلف کو کیا نقصان ہوگا، ایران کو کیا ہوگا، ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے. لیکن ان کی لیڈرشپ بھی جو تھی وہ سمجھدار تھی. انہوں نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور جو پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے جب وہ تمام نکات لے کر گئی کہ اگر یہ آپ جنگ بند کر لیتے ہیں، یہ نکات ہیں، تو اس سے نہ صرف دنیا جو ہے جنگ سے بچ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامکلی ایفیکٹس آ رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہماری بچت ہوگی.
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ایٹمی جنگ میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے جو روٹین کی جنگ ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے آپ دیکھیں گے آج تک، آپ دیکھیں جاپان میں جب ہوئی تھی اس کے بعد سے اگر یہاں پہ اس خطے میں، تو جو اس کے اثرات ہیں وہ آنے والی 100 سال تک جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو تمام کارنامہ تھا یہ ہماری لیڈرشپ نے کیا. آپ نے دیکھا ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس میں متحرک رہے، وہ مختلف ممالک میں بھی جاتے رہے، آپ نے دیکھا ہے مختلف لوگوں سے بھی ملتے رہے، لیڈرشپ سے بھی ملتے رہے. لیکن ایک سب سے بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لائلٹی تھی، آنیسٹی تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بھی بات جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آؤٹ نہیں ہوئی، کبھی بھی جو سیکریسی جو ہے وہ رکھی گئی. دونوں جو ہے انہوں نے انگیج کیا ہے، انہوں نے انگیج کیا ہے، ڈپلومیٹیکلی انگیج کیا ہے، اور ایک بڑی پرو ایکٹیو جو سفارتکاری تھی اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور پوری دنیا اس بات کی معترف ہے. اب برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو پاکستان نے کیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا یہ جو خطہ تھا یہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو روکا ہے. ایک اور جو اہم معاملہ ہے، ہم چاہیں گے کہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے اس جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کروائیں. اس وقت پیرس کے اندر جو ہے وہ G7 کی ایک سمٹ جاری ہے، اور وہاں پہ جو گلوبلز ہیں، G7 کے رکن ممالک ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں. کچھ اس کے انوائٹیز بھی ہوتے ہیں، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت کو جو حال کیا ہے، اس کے بعد بھارت کو جو گلوبل فورمز پہ جو سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک فوٹو سیشن ہو رہا تھا G7 کا، اور اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے مسلسل نظر انداز کیا، بھارتی وزیر اعظم کو مسلسل نظر انداز کیا. وہ ادھر ادھر باقی سربراہان سے تو ملتے رہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو مسلسل نظر انداز کیا. تصویر بناتے وقت بھی یہ پوزیشن لی، تصویر انہوں نے بنائی. اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جب وہاں سے ہال کی جانب روانہ ہونے والے تھے تو وہ غلط طرف روانہ ہوئے. اس کے بعد فرانس کے صدر میکروں نے ان کو بتایا کہ نہیں، آپ نے اس سائٹ پہ آنا ہے، اس سائٹ پہ نہیں جانا، ہال اس سائٹ پہ ہے. تو امریکی صدر جب واپس مڑے تو تب بھی راستے میں بھارتی وزیر اعظم مودی موجود تھے، لیکن وہ ان کے سامنے سے گزرے، ان کو نظر انداز کیا اور وہ ہال میں چلے گئے. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو فوٹیج آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس میں نریندر مودی بھی نظر آ رہے ہیں، بھارتی وزیر اعظم. اور یہ تقریباً 16 ماہ بعد، یعنی اس سے پہلے جہاں جہاں امریکی صدر موجود ہوتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہوتے تھے، وہاں پر بھارتی وزیر اعظم اس فورم میں شرکت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے. بھارت نے جو پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اور پھر پاکستان نے بھارت کا اس کے بعد جو حال کیا، جو شکست ان کو کھانی پڑی، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت کی کیا دفاعی طاقت ہے اور ان کی کیا سفارتی طاقت ہے. وہ موجود ہوتے ہیں، زور سے لوگوں سے وہ ملتے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مسلسل نظر انداز کیا. بعد میں ہال میں جا کے وہ خود جا کے پھر بھارتی وزیر اعظم امریکی صدر سے ملے، لیکن انہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا. یعنی سامنے سے بھی جب امریکی صدر بھارتی وزیر اعظم کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ان کو نظر انداز کیا، اور کیمرے کے سامنے انہوں نے ایک وکٹری کا نشان بنایا. تو یہ حال ہو رہا ہے جی بھارتی وزیر اعظم کا. بالکل، آپ نے اب شاندار الفاظ میں جو چیز بیان کی ہے. دیکھیے مئی 2025 میں مختصر میں چاہوں گا کمنٹ کر دیجیے گا. جو بھارتی جو اپنی ان کو دفاع پہ بڑا ناز تھا، اس کو تو ہم نے اس کو بتا دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے اس کو کر کے. لیکن سفارتی سطح پر جتنا آئسولیٹ ہو چکا ہے، یہ جو امیجز آپ نے فوٹیج دکھائی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی برا حال ہو چکا ہے بھارت کا. مومن صاحب، وہ سپائلر ہی ہے اس خطے میں امن کے. دیکھیں ابھی جو حالیہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس میں صرف 2 دنیا میں ملک ہیں جو خوش نہیں ہیں. ایک اسرائیل ہے اور ایک بھارت ہے، اور ان دونوں ممالک نے پاکستان کا نام نہیں لیا. ادروائز آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا پاکستان کو مبارکبادیں دے رہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دراصل مئی 2025 کے بعد
जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो खुद एक्सपोज हुए हैं, जो हम समझते थे ये बड़ी डिप्लोमेसी है, जो वो मुंह खोल के, और इवन उनके अपने मुल्क में इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। तो आप देखिएगा आगे चल के कि जब आप किसी सॉलिड ग्राउंड पे नहीं खड़े होते, आपके पास कहने के लिए कोई प्रॉपर बात नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं हो सकती, ये कोई आपके पास सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त भी खत्म हो गया। अकमल शहजाद, नाजिया मुस्तफ़ा, ताहिर फारूक साहब और बाबर गौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।